साकिनामा। तशरीह से पहले मुसलमानान आलम की मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए अल्लामा इकबाल खुदा से दुआ करते हैं कि मुझे इश्क सादिक का जज्बा अता फरमा दे, ऐ परवरदिगार आलम। उसके बाद जो है मिल्लत के नौजवानों के लिए अल्लामा इकबाल ने दुआ की है कि उनमें भी इश्क का जज्बा पैदा कर दे। इसके बाद अल्लामा ने कौम के लिए दुआ की है कि कौम की कश्ती भंवर में फंसी हुई है, ऐ परवरदिगार आलम सलामत से साहिल पर पहुंचा दे। सारी कौम अमल से बेगाना हो गई है, उसके अंदर हरकत व अमल पैदा कर दे। शेर नंबर 1। शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला साकिया। तशरीह नंबर 1। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, ऐ साकी तू मुझे पुरानी शराब पिला, कोहन के माने पुराना, और इसी के लिए उस दौर के जाम फराहम कर। यानी शायर खुदा से ये इल्तिजा कर रहा है, ये गिरयाजारी कर रहा है, क्या मेरे रब तू इस्लाम का दौर अव्वल फिर से जिंदा कर दे, वैसे ही मिल्लत के सारे अफराद हो जाएं, वो कदीम मुआसरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम का दौर फिर से वजूद में आ जाए। यानी जो पुराना दौर था सहाबा कराम का वो फिर से आ जाए। शेर नंबर 2। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा। तशरीह नंबर 2। इस अशार में अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि मेरे दिल में इस्लाम के लिए दोबारा जोश व जज्बा और वलवला पैदा कर, मेरी मिट्टी को वो तासीर अता कर कि जब वो हवा के साथ उड़े तो जुगनू की तरह रोशन नजर आए। मेरे अंदर सही इस्लामी जज्बा पैदा कर दे, ऐसा जज्बा जो कि सहाबा कराम के अंदर था, यानी कुरून औला के मुसलमानों के अंदर था। ऐसी सलाहियतें पैदा कर दे कि मैं लोगों को सही अमल की दावत दे सकूं। शेर नंबर 3। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरी का उस्ताद कर। शेर नंबर 3। मुसलमानों की खुदी मजरूह हो चुकी है, वो मादी तौर पर गुलामी के जाल में जकड़े हुए हैं, उनकी खुदी असीर हो चुकी है, इसीलिए उनकी खुदी को गुलामी से आज़ाद कर, ताकि उनका ज़मीर जिंदा हो जाए और वो अपने बुजुर्गों को उस आला सिफत का दर्स दे सके, गोया खुदी का दर्द देने में अपने बड़ों के उस्ताद बन जाए। शेर नंबर 4। हरी शाख मिल्लत तेरे दम से है, नफस इस बदन में तेरे दम से है। तशरीह। अल्लामा इकबाल इस अशार में कह रहे हैं कि ऐ खुदा, मिल्लत इस्लामिया तेरी वजह से अब तक इस जमीन पर जिंदा है और इस कौम के अंदर तौहीद की जो सांस चल रही है वो भी तेरे ही दम से है। ये जो सांस और दिल धड़क रहे हैं वो सब तेरे फजल का नतीजा है। शेर नंबर 5। जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना ससीनों में बेदार कर। तशरीह। अल्लामा इकबाल इसमें इस अशार में फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे रब, तू हमारे सीनों को फिर इस्लामी वलवलों और उमंगों से भर दे, हमारे अंदर वही जज्बा कार फरमा जिससे हम तेरे दीन की नश्र इशात में दिलो जान से लग जाएं। इसमें अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि जो जज्बा, जो वलवला, जो जोश व खरोश सहाबा कराम के दिलों में था, वही उमंग, वही लहर हमारे दिल में भी डाल दे, वही जज्बा जो सहाबा कराम में मौजूद था, ताकि हम दीन की अच्छी तरह से इशाअत कर सके और दिलो जान से अपने आप को इस्लाम पर निछावर कर दें। ऐ खुदा, कौम के जिगर को तू फिर उसी नेजे से जख्मी कर दे जिसने दौर अव्वल के मुसलमानों के सीने में खलिश पैदा कर रखी थी। इस्लाम की सरबलंदी के लिए उनके सीने को इसी तरह जिंदा कर दे जिस तरह की उस दौर के मुसलमानों के दिलों में थी
انہوں نے اسلام پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ شعر نمبر 6۔ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کی سب زندہ داروں کی خیر۔ تشریح۔ اے خدا، یہ تیرے آسمان اور ستارے ہمیشہ قائم و دائم رہیں، اور تیری زمین پر تیری عبادت کرنے والے جو تمام رات جاگ جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں وہ آئندہ بھی اسی طرح محو عبادت رہیں، اور تیری عبادت کرنے والے زندہ اور سلامت رہیں۔ شعر نمبر 7۔ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ علامہ اقبال اس اشعار میں فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تو ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو اسی خلش اور تپش سے نواز دے جو تو نے مجھے عطا کی ہے، اور ان کے اندر میرے ہی جیسا نقطۂ نظر پیدا کر دے، وہی دینی جذبہ اور تڑپ پیدا کر، اور ان کے جگر کو سوزش بخش دے، اور دلوں میں میرے ہی جیسا ولولہ، جوش، خروش پیدا کر دے، جس سے وہ دین حق کا پیغام دوسروں تک عام کر سکے، دین حق کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکے۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، میرے جیسا جوش و خروش پیدا کر دے تاکہ آج کے نوجوان دوسروں تک دین کا پیغام بھی پہنچا سکیں۔ شعر نمبر 8۔ میری ناؤ گرداب سے پار کر، اے ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ تشریح۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، میری کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو بھنور سے نکال دے۔ میرا سفینہ ایک جگہ آ کر ٹھہر گیا ہے، تو اس میں حرکت پیدا کر دے تاکہ وہ دوبارہ چل اٹھے۔ شعر نمبر 9۔ بتا مجھ کو اسرار مرگ حیات، کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات۔ تشریح۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، تو مجھے اس راز سے آگاہ کر کہ زندگی کو موت کیوں آتی ہے۔ تجھ سے اس کائنات کا کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں ہے، تو ہی اس پوشیدہ راز کو عیاں کر سکتا ہے، مطلب ہے کہ تو ہی اس پوشیدہ راز کو ظاہر کر سکتا ہے۔ ساری کائنات کی حقیقت سے تو اچھی طرح سے واقف ہے، کیونکہ تو ہی کائنات کا رب ہے۔ شعر نمبر 10۔ میرے دیدۂ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کے پوشیدہ بے تابیاں۔ تشریح۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری عبادت میں شدت جذبات سے میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں، میری آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، میرا دل مسلسل ایک اضطراب کا معنی ہوتا ہے بے چینی سے ہم کنار رہتا ہے، اور یہ اضطراب یعنی یہ بے چینی جو تیری خوشنودی کے لیے پیدا ہوتا ہے وہ دوسروں پر ظاہر نہیں ہو پاتا۔ شعر نمبر 11۔ میرے نالے نیم شب کا نیاز، میری خلوت انجمن کا گداز۔ تشریح۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیری عبادت میں آدھی رات کو جب اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو میرے سینے سے غم کی آہ نکلتی ہے، ایسی حالت میں میں خود کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اپنے نقشوں پر گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہوں، اور تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ اس سے پیدا ہونے والا سوز میرے انجمن میں گداز پیدا کر دیتا ہے۔ شعر نمبر 12۔ امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری۔ تشریح۔ اسلام کی سربلندی اور تیری رضا کے لیے میرے دل میں نہ جانے کیا کیا آرزوئیں، امیدیں، جستجوئیں پیدا ہوتی ہیں، اور میں ان سب کی وجہ سے اپنے دل میں ایک گرمی سی محسوس کرتا ہوں۔ نمبر 13۔ میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار۔ تشریح۔ میری فطرت زمانے کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں وہ اپنا عکس دیکھ کر اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، اور فلسفی اس فطرت سے غور و فکر کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ 14۔ میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کا لشکر یقین کا ثبات۔ تشریح۔ میرا دل میری زندگی کے لیے
ایک میدان کی حیثیت رکھتا ہے۔ شاعر کہہ رہا میرا دل میری زندگی کے لیے ایک میدان کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میدان میں تمام وہم و گمان اور شکوک کے لشکر فوج کشی کرتے رہتے ہیں۔ میرے سینے میں خیالات کے لشکر قیام پذیر ہیں، اور میرا ایمان یقین ثابت ہے۔ نمبر 15 یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں امیر۔ تشریح علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، اس غریب کی دولت یہی سرمایہ ہے، میں اسی دولت کی وجہ سے دنیاوی یعنی مادی طور پر مفلوق الحال ہونے کے باوجود امیر ہوں۔ یہ دولت ایسی بیش بہا ہے کہ ضائع نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، یہی میری سب سے بڑا سرمایہ، یہی میری دولت ہے، اور اسی دولت سے میں بہت امیر ہوں۔ اور یہ ایسی دولت ہے جو کبھی ضائع نہیں ہو سکتی، یہ ایسی دولت ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں تو ایک فقیر درویش کے مانند ہوں، لیکن تو نے میری ذات میں جو خصوصیات پیدا کی ہیں، یعنی تو نے جو میری ذات میں جو خوبیاں پیدا کی ہیں، اور جن کا تذکرہ میں اشارتاً گزشتہ چند اشعار میں کر چکا ہوں، انہی کے دم پر میں امیری کا لطف حاصل کر رہا ہوں۔ شعر نمبر 16 میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ تشریح شاعر کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان اشعار میں جو اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں، تو جانتا ہے کہ ملت کے لیے وہ کس قدر کارآمد ہے۔ تجھ سے اتنی ہی استدعا ہے کہ وہ جذبے ملت مسلمہ کے سینوں میں بھی داخل کر دے کہ تو اس عمل پر قادر ہے، یعنی ہر شخص کے دل کو عشق حقیقی اور عشق رسول سے منور کر دے۔ شعر نمبر 17 فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ تشریح یہ ٹھہراؤ اور سکون جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ترقی پذیر ہے اور ارتقاء کی جانب بڑھ رہا ہے۔ شعر نمبر 18 ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظت ہے تازہ شان وجود۔ تشریح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کا کارواں رواں دواں ہے، وہ کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی ہے، وہ لگاتار آگے بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ اس کی شان تازہ دم چلتے رہنے میں ہے، اور ہر لمحہ اس کی شان نئے انداز میں پیدا ہوتی ہے۔ شعر نمبر 19 سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط راز پرواز ہے زندگی۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان زندگی کو تو راز سمجھتا ہے، وہ ایک ایسا راز ہے جس تک انسان کی رسائی ممکن نہیں، یعنی انسان اس راز تک نہیں پہنچ سکتا، بس اس راز سے خدا ہی واقف ہے۔ اے انسان، تو زندگی کو ایک راز سمجھتا ہے، زندگی کا مقصد تو صرف اور صرف پرواز کرنے ہی میں ہے۔ شعر نمبر 20 بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند۔ تشریح زندگی نے تو بہت سی پستیاں اور بلندیاں دیکھی ہیں، لیکن اس کو منزل سے زیادہ سفر پسند ہے۔ زندگی نے بہت سے نشیب و فراز بھی دیکھے ہیں، وہ کسی ایک منزل پر نہیں ٹھہرتی، بلکہ جستجو و تلاش میں وہ آگے بڑھتی ہی رہتی ہے۔ شعر نمبر 21 سفر زندگی کے لیے برگزار، سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز۔ تشریح زندگی کے لیے سفر کی اہمیت بالکل ویسی ہی ہے جیسے کسی پیڑ کے لیے پتوں اور دوسری اشیاء کی ہوتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو پیڑ سوکھ جاتا ہے، اسی طرح اگر زندگی مسلسل ارتقاء کی جانب نہ بڑھی تو ختم ہو جائے گی۔ شعر نمبر 22 الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے۔ تشریح علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ زندگی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تصادم، ہنگامہ اور آویزش میں لذت محسوس کرتی ہے۔ زندگی کا لطف ہی الجھ کر سلجھنے، تڑپنے اور پھڑکنے میں ہے۔ ہنگامہ خیزی، کشمکش اور ہر نوع کی آویزش دیکھا جائے تو ایسے عوامل ہیں جو زندگی کے لیے باعث سکون ہوتے ہیں اور اس کی صورت میں عروج و ارتقاء کی منازل طے کر سکتی ہے۔ معروضی حالات کا
دلیری اور جرات مندی کے ساتھ مقابلہ کرے، صرف مقابلہ ہی نہیں بلکہ ان پر غلبہ حاصل کرنے کی سعی بھی کرے۔ شعر نمبر 23 ہوا جب اسے سامنا موت کا، کٹھن تھا بڑا تھامنا موت کا۔ تشریح: زندگی کو جب موت کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے لیے موت کا سامنا کرنا سخت مشکل ثابت ہوا، کیونکہ موت کا مرحلہ بہت دشوار ہوتا ہے۔ جب جان کنی کے عالم میں انسان کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے تب یہ مرحلہ ناگزیر اور سخت ہوتا ہے، کیونکہ روح ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتی ہے۔ نمبر 24 اتر کر جہان مخافات میں رہی زندگی موت کے گھات میں۔ جب سے زندگی جدوجہد کی دنیا میں داخل ہوئی ہے تب سے وہ برابر اس فکر میں رہی کہ موت کو شکست دے سکے اور اس پر قابو حاصل کر لے۔ چنانچہ موت سے نبرد آزمائی کے وقت زندگی نے اپنی پوری صلاحیتوں سے کام لے کر اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ نمبر 25 مذاق دوری سے بنی زوج اٹھی دست کو حصار سے فوج۔ تشریح: ارتقاء حیات میں جب زندگی میں صلاحیت پیدا ہوئی کہ وہ نر مادہ کے جوڑے کی شکل میں نمودار ہو تو بیابانوں اور پہاڑوں یعنی دنیا کے گوشے گوشے سے زندگی نمودار ہونے لگی۔ فطرت کے ساتھ امتزاج کے سبب زندگی جنگلوں اور پہاڑوں میں اپنے حقیقی رویے کے ساتھ فوج کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ نمبر 26 گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے۔ تشریح: زندگی کے پودے سے پھول نکلتے بھی رہتے ہیں اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، یعنی ایک انسان مرتا ہے تو دوسرا پیدا ہو کر اس کی جگہ کو پر کر دیتا ہے، پر یعنی مکمل کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ برابر چلتا رہتا ہے، لیکن زندگی کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ زندگی ہمیشہ باقی اور قائم و دائم رہتی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مطلب ہے کہ ایک جانب تو پھول اسی شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے جو دوسری طرف سے اسی شاخ سے پھولوں کی نمودار بھی ہوئی۔ مراد ہے کہ زندگی کا دوہرا عمل یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیتی ہے تو دوسرے ہاتھ سے لیتی بھی ہے۔ شعر نمبر 27 سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات۔ تشریح: نادان لوگ زندگی کو ناپائیدار سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ زندگی ناپائیدار نہیں ہے، معاملہ بلکہ اس کے برعکس ہے۔ نقش حیات مٹ مٹ کے ابھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ زندگی کے نشیب و فراز کو اچھی طرح نہیں سمجھتے وہ نادان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیات بخش کر ایک عظیم دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اس نقش مٹ مٹ کر ابھرتے ہیں، اس کے نقش مٹ مٹ کر ابھرتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جو موت سے ہمکنار ہو کر بھی زندہ اور جاوداں رہتی ہے۔ نمبر 28 بڑی تیز طوفاں بڑی زود رس ازل سے ابد تک رمے ایک نفس۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ زندگی بڑی تیز رفتار ہے اور ارتقاء کی ایک منزل سے دوسری منزل تک بہت جلدی پہنچ بھی جاتی ہے۔ اس کے لیے کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک عرصہ صرف اتنی دوڑ کے مانند ہے کہ جو ایک سانس میں مکمل ہو جائے یعنی پوری ہو جائے، اس کا سفر آغاز سے دوام تک صرف لمحہ بھر میں طے ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ زندگی اس قدر تیز رفتار ہے جو آن کے آن میں اس منزل تک رسائی حاصل کر لیتی ہے جو اس کی مطلوبہ منزل ہو۔ یہ ایسی حقیقت جس نے آغاز کائنات سے سانس کی آمد و شد کے حوالے سے اپنے وجود کا ثبوت پیش کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، موت قطعی طور پر اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔